नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाई की तरफ मुंतकिल किए जाएंगे, एक शिद्दत से दूसरी शिद्दत की तरफ जाएंगे, एक हौल से दूसरी हौल की तरफ जाएंगे। गोया कि जब लोगों ने मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत और हशर का इनकार किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात की कसम, चांद की कसम खाकर फरमाया क़यामत जरूर वाक़ई होगी। जैसे कल फरमाया, मैंने आपको बताया था कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ इंसान, तू कशा कशा अपने रब की तरफ बढ़ रहा है। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी अपने रब की तरफ बढ़ रहा है, अपने रब से मुलाकात की तरफ बढ़ रहा है। तो ये मुलाकात एक दिन आने वाली है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चांद की कसम खाई और शफक की कसम खाई, रात की कसम खाई, फरमाया कि ये क़यामत जरूर वाक़ई होगी। तुम जरूर मैदान हशर में जमा किए जाओगे, हशर के हौलनाक मनाजिर और शिद्दतों का सामना करोगे, हत्ता कि तुम्हारे हिसाब और किताब के बाद तुमको जन्नत या दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा। जैसा कि सूरह तगाबुन आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बऊन बिमा अमिलतुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए, आप फरमा दीजिए, क्यों नहीं, मेरे रब की कसम, तुम जरूर दोबारा उठाए जाओगे, फिर तुमको तुम्हारे अमाल की खबर दी जाएगी। आप देखें, क़यामत के दिन जो लोग हैं दुनियावी अहवाल के बरअक्स अहवाल में मुंतकिल होंगे। दो शख्स दुनिया में जलील और हकीर समझा जाता था, आखिरत में इज्जत और वजाहत वाला होगा। जो दुनिया में इज्जत और वजाहत वाला था, आखिरत में जलील और हकीर होगा। जो दुनिया में ऐश और इशरत में था, वो आखिरत में तंग दस्त और कलाश होगा। और जो दुनिया में तहिए दस्त और कलाश थे, वो आखिरत में नेमतों में होंगे। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह वाक़िया आयत नंबर 3 में फरमाया, खाफिदतुर राफ़िआ, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली है। सारे कच्चे चट्टे खोल के रख देगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। दुनिया में जो मुअज़्ज़ज़ बना हुआ था, हराम कमाकर हक दबाकर, आज वो सब हराम और हक दबाया हुआ, वो ज़मीनों के तोप गले में डाल दिए जाएंगे जो विरासत के माल दबाकर खा जाते हैं, जो बेवाओं यतीमों मस्किनों का हक खा जाते हैं। या फिर वो कुफार जो इस दुनिया में बड़े ऐशो आराम की जिंदगियां जी रहे हैं और ईमान वालों को, मुसलमानों को हकीर जानते हैं, उनकी तदलील करते हैं। बरोज़े क़यामत ईमान की बदौलत वही ईमान वाले, वही मुसलमान दर्जाए कमाल को होंगे। और यही कुफार जो दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, जो मुसलमानों का मजाक बना रहे थे, मुसलमानों को जला रहे थे, काट काट पुकार फेंक रहे थे, जुल्म तशद्दुद कर रहे थे, वही कुफार कल को ज़लीलो ख्वार होंगे। ये माना है न तरकबुन्ना तबकन आन तबक, तुम दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे। ये तरक्कियां, ये इंसान पस्तियां अपनी आंखों से देखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अताअत गुजार बंदों को ये बुलंद करने वाली है, और अल्लाह ताला के और फिसाक और फजूर रखने वाले बंदे हैं, उनको ये क़यामत पस्त करने वाली है। दुनिया में अहले ईमान ज़ईफ़ और हकीर समझे जाते थे, आखिरत में कवि और मुअज़्ज़ज़ होंगे। कुफार दुनिया में कवि और मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे, आखिरत में ज़ईफ़ और हकीर समझे जाएंगे। प्यारी बहनों, इसीलिए इस सूरह मुबारका की जो पहली आयात थी, उनमें यही मजमून था कि जो शख्स जिसका सहीफा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, उससे अनकरीब आसान हिसाब लिया जाएगा और वो अपने अहल की तरफ खुशी खुशी लौटेगा। और जिस शख्स का सहीफा अमाल उसकी पीठ पीछे दिया जाएगा, वो अनकरीब अपनी मौत को तलब करेगा और भड़कती हुई आग में पहुंचेगा। बेशक वो दुनिया में
اپنے اہل میں بہت خوش تھا، ان کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا، اس وجہ سے سب ظلم و تشدد کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں، لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَن طَبَقٍ، اس کے بارے میں کہ درجہ بدرجہ ضرور آپ چڑھو گے۔ اس کی دوسری تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشرکین اور منکرین قیامت پر فتح اور غلبہ کی یعنی کہ بشارت ہے اللہ پاک نے دی ہے ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے رات اور چاند کی قسم کھا کر فرمایا، اے رسول مکرم، آپ کو ایک حالت سے دوسری حالت تک سوار کرتے رہیں گے، آپ کی تدریجاً غلبہ اور فتح سے ہم کنار کرتے رہیں گے، آپ اپنے مقصد میں سرخرو ہو جائیں گے۔ ابتداء آپ پر فقر، شدت اور خوف کا جو حال تھا، بعد میں ہم آپ کو اس حال سے خوشحالی، عافیت اور امن کی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ جیسے ہم نے سورہ ضحیٰ میں پڑھا تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بعد والی ساعت آپ کے لیے پہلی ساعت سے بہتر ہے۔ بس اس کا مفسرین نے یہ بھی مطلب لیا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا جو اشارہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ ابتداء میں جو مشرکین مکہ تھے آپ کے مخالف تھے، لیکن بعد میں ہم ان کو آپ کے حامی اور ناصر بنا دیں گے، آپ کے مددگار بنا دیں گے۔ ہم آپ کو زمین کے طبقات سے آسمان کے طبقات پر سوار کریں گے، آپ ہماری نشانیوں کا مشاہدہ کریں گے، جنت اور دوزخ کا ملاحظہ کریں گے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ آپ درجہ بدرجہ بلند منازل اور اعلیٰ و عرفہ مراتب پر سوار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کو حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر وہ احوال اور افعال ضرور طاری ہوں گے۔ یہ آیت جو حدیث مبارکہ ہے بہت کان لگا کر سننے والی، دھیان سے سننے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر وہ احوال اور افعال ضرور طاری ہوں گے جو بنی اسرائیل پر طاری ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں برابر سر برابر، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ برسر عام بدکاری کی تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسا کریں گے۔ جیسا کہ آج کل ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی خبر ہمارے سامنے آتی ہے بدفعلی کی، بدکاری کی، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے، ان سے محفوظ فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ان کو کیا ہوا ہے، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب یہ جو ہے کفار ہیں، قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان سے سوال ہے کہ کیوں نہیں لاتے ہو، حالانکہ ان حجت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، تمہارے جو شبہات تھے وہ زائل کیے جا چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات قسم کھا کر بتا رہا ہے کہ افلاک اور عناصر میں تغیرات واقع ہو رہے ہیں۔ شک کے ظہور سے پہلے دن کی روشنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد رات کا اندھیرا چھاتا ہے، اور رات کی ظلمت سے پہلے دن کا نور ہوتا ہے، اور چاند کی جسامت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ افلاک اور عناصر میں تغیر کرنے پر قادر ہے
یہ دن کا آنا، یہ رات کا جانا، کبھی رات کا چھا جانا اور دن کا آنا، یہ موسموں کا بدلنا، کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد موسم بدلتے رہتے ہیں۔ اس خطۂ ارض میں کہیں شدت کی سردی ہے، کہیں شدت کی گرمی ہے۔ یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ دن اور رات کا آنا اور جانا، یہ بارشیں، یہ طوفان، یہ آندیاں، یہ زلزلے، یہ پہاڑوں کا تسلسل، یہ سمندر بغیر کنارے کے، یہ آسمان بغیر کنارے کے، یہ زمین جو اللہ نے بچھا دی ہے، یہ تم اللہ کی کائنات کو دیکھ کر کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ تمہاری طرف پہ در پہ انبیاء بھیجے گئے، کتابیں نازل کی گئی، صحیفے بھیجے گئے، پھر کیا ہو گیا ہے؟ پھر تمہارے شبہات، تمہارے سوالات کے جوابات دے دیے گئے، پھر کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ تم کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ تم کیوں قیامت پر یقین نہیں رکھتے ہو؟ اپنے زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے ہو؟ جو رب رات کو پلٹاتا ہے، دن میں تبدیل کرتا ہے، تو کیا وہ رب دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا؟ تمہیں دوبارہ سے نہیں جب اٹھا سکے گا؟ دوبارہ زندگی نہیں دے سکے گا؟ یہ سوال ہے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ ایک تو سجدہ کرنا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے حکم ہوا سجدہ کرنے کا تو ہم سجدہ کریں گے، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، قرآن پاک کسی آیت پہ غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کرنے کے بعد جب ہر چیز سامنے واضح ہو جائے تو پھر کیوں گردن نہیں جھکاتے؟ پھر کیوں بات نہیں مان لیتے؟ پھر کیوں یقین نہیں کر لیتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام فصاحت اور بلاغت والا کلام، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مصداق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنا ہم سب پر واجب ہے، تو پھر کیوں نہیں تم سجدہ کرتے قرآن سن کر؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سورہ علق کی آیت نمبر 19، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیت پڑھی کہ سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سجدہ کیا۔ آپ کے ساتھ مومنین صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا، لیکن جو کفار تھے انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنے سروں پر تالیاں بجانے لگے، اپنے سر پیٹنے لگے، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو کہ اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی اتباع کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کفار جو ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے دلائل بالکل واضح ہو چکے ہیں، پھر بھی یہ کفار اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے ان دلائل کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جس کو یہ اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں یوعون کا لفظ آیا ہے جس کا مصدر ہے الوعاء، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کر کے تھیلی میں رکھنا۔ جیسے قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَجَمَعَ وَأَوْعَى، سورہ معارج آیت نمبر 18، اس نے جمع کیا اور سنبھال کر رکھا، کیونکہ یہ جو کفار تھے
انہوں نے اپنے دلوں میں جو شرک اور تکذیب کو جمع کر کے رکھا ہوا تھا، تو اللہ کو اس کا خوب علم ہے اور وہ ان کو اس کی دنیا میں اور آخرت میں سزا دینے والا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے جو دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں، حقیقت کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی اپنی اناد میں اور ہر دھرم میں اٹے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، سو آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، بشارت وَبَشِّرْهُمْ، بشارت سنا دیجئے انہیں، یعنی کہ یہ جو کفار آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پھر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ کفار جنہوں نے، یعنی کہ وہ کفار جنہوں نے توبہ کر لی، جو ایمان لے آئے، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے بارے میں یہ ارشاد ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالح کیے، اللہ پاک کے ہاں ان کے ثواب کے اس اعمال کے بدلے میں عظیم ثواب ہے۔ اب اس میں جو لفظ آیا ہے آخری آیت نمبر 25 ہے، آخری لفظ ہے غیر ممنون، اس کا معنی ہے جو ثواب ملے گا اس پر نہ کوئی احسان ہے اور نہ کوئی تانا ہے، ملامت نہیں کیا جائے گا، اذیت نہیں پہنچائی جائے گی ان کی سابقہ زندگی کو لے کر، بالکل بھی نہیں۔ جب وہ ایمان میں داخل ہو گئے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگر وہ اعمال صالح کرتے ہیں تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اجر عظیم عطا کیا جائے گا، کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، کوئی اذیت نہیں دی جائے گی، کوئی تانا نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی کا جو دوسرا معنی ہوگا وہ ہے کہ ان کو بغیر ختم ہونے والا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور یہ عبادات کی جو ترغیب ہے اس میں بہت عظیم بشارت ہے کہ نہ ختم ہونے والا ثواب غیر ممنون، اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا ثواب ان کو عطا کیا جائے گا۔ پیاری بہنوں، آج یہ سورہ مبارکہ سورہ انشقاق مکمل ہوئی، 25 آیات تھیں اس کی۔ الحمدللہ ہم نے اس پر غور و فکر کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اس آیات مبارکہ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سورہ مبارکہ جو ہوگی سورہ مطففین ہوگی، جس کی 35 آیات ہیں، بہت اہم سورہ ہے، اس کے لیے بھی ضرور سنیے گا، شامل ہوئیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔